बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक नंबर 58 सही बुखारी से। ये हदीस हज़रत जरीरा बिन अब्दुल्ला अल-बहबिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवरी है कि जिस दिन मुग़य्यरा बिन शाबा हाकिम कोपा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबे के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो भी अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि मुग़य्यरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया, मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आपने मुझसे हर मुसलमान की खैरख्वाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत कर ली, बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। तशरीह और मफ़हूम। ये हदीस इस्लाम में नसीहत और खैरख्वाही की बुनियाद को वाज़ेह करती है। सहाबा कराम का तर्ज हुक्मरानी खौफ खुदा पर कायम था, ना कि ताकत पर। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबे का आगाज़ अल्लाह की हम्द से किया, जो सुन्नत है। इन्होंने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह से डरने की नसीहत की, शिर्क से बचने की वाज़ेह तालीम दी गई, सब्र और तहम्मुल को इज्तिमाई ज़िंदगी का सतून बनाया गया। हुक्मरान के वफ़ात पर बगावत या हंगामा आराई से मना किया गया। नया हाकिम आने तक नज़म और ज़ब्त कायम रहने की तलकीद दी गई। फौजशुदा हुक्मरान के लिए बदगुई के बजाय दुआ की तालीम दी गई। मुग़य्यर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफत बयान की गई कि वो माफ़ी को पसंद करते थे। इससे मालूम हुआ कि नेक सिफात मरने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सहाबा कराम ज़ाती दुश्मनी को दीन पर गालिब नहीं आने देते। हज़रत जरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना ज़ाती तजुर्बा उम्मत के सामने रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत का जिक्र किया, जो बहुत बड़ी शहादत है। बेअत सिर्फ इस्लाम पर नहीं बल्कि अमली ज़िम्मेदारी पर भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की खैरख्वाही को शर्त बनाया। इससे मालूम हुआ कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, खैरख्वाही दीन का लाजमी जुज़ है। खैरख्वाही हुक्मरान, अवाम, उलमा और आम मुसलमानों सब के लिए है। हज़रत जरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाकर अपनी नीयत वाज़िह की। कसम अल्लाह की अज़मत और सच्चाई की दलील है। मस्जिद में खड़े होकर कहना इखलास को ज़ाहिर करता है। खैरख्वाही का तकाज़ा है कि हक बात कही जाए, लेकिन फितना और फसाद के बगैर खैरख्वाही में सख्ती नहीं बल्कि हिकमत होती है। हुक्मरान की इस्लाह भी खैरख्वाही में शामिल है। आम मुसलमानों की रहनुमाई भी खैरख्वाही है। हज़रत जरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिग़फ़ार करना आजिज़ी की अलामत है। बड़े मनसब पर होने के बावजूद इनकिसारी सिखाई गई। मिंबर से उतर जाना अमली नमूना है कि बात मुकम्मल हो चुकी है। ये हदीस इज्तिमाइयत और नज़म की अहमियत सिखाती है। इख्तिलाफ के वक्त सब्र इख्तियार करने का दर्स देती है। ज़ुबान और अमल दोनों में खैरख्वाही ज़रूरी है, सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमली सबूत दरकार है। हुक्मरानों के लिए बद्दुआ से मना किया गया। उम्मत की इस्लाह नरमी से होनी चाहिए। ये हदीस सियासी शऊर भी अता करती है। दीन में अफरा तफरी नापसंद है। खैरख्वाही ईमान का तकाज़ा है। सहाबा कराम उम्मत के हकीकी खैरख्वाह थे। क़यादत खिदमत का नाम है, इक़्तिदार का नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अमली असर नज़र आता है। ये हदीस अखलाकी क़यादत का मयार बनाती है।
معاشرے امن کا راستہ دکھاتی ہے۔ امت کو جوڑنے والا اصول نصیحت ہے۔ جو شخص واقعی مومن ہے وہ لوگوں کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے، بد دعا نہیں دیتا بلکہ دعا کرتا ہے، فتنہ نہیں پھیلاتا بلکہ خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کرتا ہے۔ یہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 59 صحیح بخاری سے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنے باتیں پورے کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہا گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ تشریح و مفہوم۔ اس حدیث میں قیامت کی تاریخ نہیں بلکہ علامت بتائی گئی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی نبی یا فرشتے کو بھی اس کا وقت معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کا رخ وقت سے عمل کی طرف موڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت صرف مال نہیں بلکہ ہر ذمہ داری امانت ہے۔ دین، نماز، علم، حکومت، انصاف، قیادت سب امانتیں ہیں۔ دیہاتی نے پوچھا، امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کو سونپ دیے جائے، یعنی عہدے، حکومت، فیصلے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائے جو اس کے اہل نہ ہو۔ نااہل قیادت قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب علم والے پیچھے اور جاہل آگے آ جائے تو فساد پھیلتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، حق دب جاتا ہے اور باطل مضبوط ہو جاتا ہے۔ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے اہل لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سفارش، رشوت اور تعلقات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی امانت کی سب سے بڑی خیانت ہے۔ اس حدیث میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل آہستہ آہستہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مستقبل کی تباہی سے پہلے خبردار کر دیا۔ یہ حدیث ہر دور کے لیے ہے، خاص طور پر آج کے زمانے کے لیے۔ جب ذمہ داریاں اہل کو نہ دی جائے تو دین بھی کمزور ہو جاتا ہے، معاشرہ بد اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ یہی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سوال سے زیادہ اصلاح اہم ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ جاننے سے بہتر ہے قیامت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ امانت داری ایمان کی بنیاد ہے، خیانت نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کو خوف کے بجائے اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرے، چاہے وہ گھر ہو، دفتر ہو یا حکومت۔ چھوٹی ذمہ داری بھی اللہ کے ہاں بڑی ہے۔ جو امانت دار ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو خیانت کرے وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہے۔ اس حدیث میں حکمت، اصلاح اور نصیحت تینوں جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز
نہایت نرم مگر مؤثر ہے۔ یہ حدیث ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قیامت کا انتظار تاریخ دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے اعمال دیکھ کر کرنا چاہیے۔ جب امانت محفوظ رہے تو ہے، اور جب امانت ٹوٹ جائے تو سمجھ لو تباہی قریب ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 60 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں کو خوب دھونے کے بدلے ہم یوں سائی دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ تشریح اور مفہوم: یہ حدیث وضو کی کامل ادائیگی کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ وضو صرف رسم نہیں بلکہ عبادت ہے۔ جلدی میں وضو کرنا روح عبادت کے خلاف ہے۔ ایڑیا پاؤں کا وہ حصہ ہے جو اکثر خشک رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ایڑیوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں ایک عضو بھی خشک رہ جائے تو وضو ناقص ہے۔ ناقص وضو کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند آواز میں فرمانا مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جہنم کی وعید گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں غفلت سے بچاتی ہے۔ عبادات میں لاپرواہی سخت نقصان دہ ہے۔ وضو گناہوں کو جوڑ دیتا ہے، بشرط صحیح ہو۔ پانی کا ہر حصہ وضو تک پہنچنا فرض ہے۔ وضو میں ترتیب اور اطمینان ضروری ہے۔ سفر میں بھی شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ صحابہ کرام کی جلدی انسانی کمزوری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی۔ یہ حیات طیبہ کا عظیم نمونہ ہے۔ دین میں محبت کے ساتھ تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ ایڑیا آنکھ سے بچانے کا ذریعہ مکمل وضو ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے۔ کنجی خراب ہو تو دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ حدیث طہارت کی دینی ضوابط کی بنیاد ہے۔ فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وضو میں کوتاہی دراصل نماز میں کوتاہی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے۔ وضو ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی پاکیزگی ہے۔ یہ حدیث ہمیں احتیاط سکھاتی ہے۔ عبادت میں حسن و کمال مطلوب ہے۔ اللہ پاک خوبصورت عمل کو پسند کرتا ہے۔ معمولی سی کوتاہی بڑا وبال بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ سراسر رحمت ہے۔ جہنم کی وعید ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ یہ حدیث خوف آخرت پیدا کرتی ہے، خوف کے ساتھ عمل کی دعوت دیتی ہے۔ وضو کا ہر قطرہ عبادت ہے۔ سنت کے مطابق وضو نجات کا ذریعہ ہے۔ ایڑیا دھونا دراصل جہنم سے بچاؤ ہے۔ یہ حدیث عملی دین سکھاتی ہے، عبادت میں معیار سکھاتی ہے۔ دین میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کامل وضو کامل نماز کی بنیاد ہے۔ یہی حدیث کا مرکزی پیغام ہے۔ عبادت میں جلدی، لاپرواہی اور غفلت جہنم کا راستہ بن سکتی ہے، جب سنت کے مطابق مکمل وضو جنت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دعا: یا اللہ، جس طرح ہمیں ظاہری پاکیزگی عطا فرمائی، اس طرح ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے اور ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینوں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔